अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज के सिलसिले में भी हम एक मुबारक हस्ती का तज़किरा और उनकी सीरत से हासिल होने वाले मदनी फूलों पर कुछ कलाम करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। शेख कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम के पेज नंबर 8 पर हदीस पाक लिखते हैं कि जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो तो उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु, आपने एक देहाती से घोड़ी खरीदी, घोड़े की फीमेल घोड़ी। इसी कीमत अदा की, उस पर सवार हुए और चल दिए। अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि वो घोड़ी लंगड़ाने लगी। आप उसे वापस मोड़कर उस शख्स के पास ले आए जिससे आपने खरीदी थी। फरमाया, ये घोड़ी वापस ले लो, ये तो लंगड़ाती है। बेचने वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मैं वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैंने इसे सही हालत में आपके हाथ फरोख्त किया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, चलिए फैसले के लिए किसी को मुंसिफ मुकर्रर कर लें जो मेरे और आपके दरमियान अदलो इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करे। इसलिए कि इस्लामी उसूल यही है कि दो आदमियों के दरमियान इख्तिलाफ हो तो तीसरे को फैसला करने वाला बनाना चाहिए कि वो इन दोनों में फैसला करे। लिहाजा इन्होंने अपने दरमियान एक फैसला करने वाला मुकर्रर करने की तरकीब बनाई। उस देहाती ने कहा, क्या शुरह बिन हारिस कंदी का फैसला आपको मंजूर होगा? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मुझे मंजूर है। लिहाजा दोनों फैसला करवाने की गर्ज से शुरह बिन हारिस कंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास पहुंचे। उन्होंने पहले देहाती की बात पूरे इत्मीनान से सुनी और फिर सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात भी सुनी। फिर सवाल किया, क्या ये घोड़ी जिस वक्त आपने खरीदी थी उस वक्त सही चल रही थी और सालिम थी? आपने फरमाया, हां। शुरह ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जो चीज आपने सही हालत में खरीदी उसे अब अपने पास रखिए या फिर उसी हालत में वापस लौटाएं जिस हालत में आपने उसे खरीदा था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शुरह की तरफ बड़े ताज्जुब से देखा और फरमाया, क्या ये फैसला इंसाफ पर मबनी है? शुरह ने कहा, हक बात और अदलो इंसाफ का तकाजा यही है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह फैसला सुनकर इंतहाई खुशी का इजहार फरमाया और फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। शुरह, अब आप यूं कीजिए कि आप कूफे तशरीफ ले जाइए क्योंकि मैंने आपको वहां का रईसुल क़ज़ा यानी चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। बेशक आप जैसा निडर और बासलाहियत शख्स ही इस अहम मनसब पर फाइज हो सकता है। जिन दिनों
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شریح بن حارث کندی کو رئیس القضاء یعنی چیف جسٹس کا عہدہ سونپا۔ ان دنوں مدینہ پاک کے معاشرے میں یہ غیر معروف اور غیر مشہور ہی نہ تھے، بلکہ اونچے درجے کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور بڑے مرتبے کے تابعین میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل علم و فضل اور اہل کمال ان کی علم اور ان کی ذہانت، ان کی ہوشیاری اور ان کی سمجھداری کے قائل تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ کندی سے ان کا تعلق تھا۔ چونکہ اس زمانے میں جو بھی اسلام لے آتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا، نیکی کی دعوت میں لگ جاتا، مبلغ اسلام بن کر ماشاءاللہ عز و جل وہ سفر اختیار کرتا۔ اور جب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشن کرنیں سرزمین یمن تک پہنچی تو یہ شرح ان خوش نصیبوں میں سے ہوئے جنہوں نے اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور حق و ہدایت کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کے فضل و علم و اخلاق کے جاننے والوں کو حد درجہ افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ آنے کی سعادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست ہدایت پاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتا۔ اس طرح خیر و بھلائی ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں یہ مدینہ پاک تشریف لائے اور پھر ماشاء اللہ عز و جل ان کی ذہانت و فطانت کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک منفرد مقام پایا۔ تھے تو تابعی مگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان کی ذہانت کے بڑے قائل تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جبکہ اکابر صحابہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایک تابعی کو اتنا بڑا منصب سونپ پر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی وہ منصب اسے عطا فرما دیا۔ انگلش کا ایک مقولہ ہے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب۔ اس مدنی پھول کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ جی ہاں، کہ جس کو جس اہلیت جس کیفیت کا حامل پایا اسے وہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور بعد کے آنے والے خلفاء نے بھی آپ کو اسی عہدے پر، چیف جسٹس کے عہدے پر، قاضی کے عہدے پر باقی رکھا۔ الحمدللہ آپ نے 107 سال کی عمر پائی۔ کتنی؟ 107 ایئرس، جس میں سے 60 سال تک اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے قاضی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ 60 ایئرس مسلمانوں کی تاریخ کے صفحات قاضی شریح کے مبارک عدالتی فیصلوں، پسندیدہ اقوال اور قابل رشک کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں، جس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا ہے اور اسلام کے اس مبارک نظام کی بلندی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ قاضی شریح تاریخ اسلام کا ایک روشن باب، تاریخ اسلام کا ایک بہترین کردار، ایک زبردست تابعی بزرگ، چیف جسٹس فاروق اعظم سے لے کر اور بعد تک کے خلفاء نے جنہیں اسی منصب، اسی عہدے پر باقی رکھا اور آپ کے تاریخی فیصلے اسلام کی عدل و انصاف کی مبارک بنیاد میں وہ مبارک ایسڈ ہے، وہ مبارک کیفیت ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن کریم میں انصاف کے جو تقاضے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارکہ پر نازل فرمائے، قرآن کریم کے ان اصولوں کو، قاعدوں کو، ضابطوں کو جس طرح سے اصحاب و اہل بیت نے
اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی کیفیات میں الحمدللہ رب العالمین قائم و دائم رکھا. اصحاب و اہل بیت سے حصہ لے کر، اصحاب و اہل بیت سے فیض لے کر قاضی شریح نے قرآن و حدیث کو، قرآن و حدیث کے اس انداز کو، قرآن و حدیث کے اس عنوان کو اور عدل و انصاف کو اس طرح سے برقرار رکھا کہ رہتی دنیا تک جسٹس کے معاملے میں آپ کی اپنی ہی ایک منفرد کیفیت ہے. آئیے آج کے سلسلے میں قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند فیصلے انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ سیکھنے کو ملے گا، اور بالخصوص آج کا سلسلہ یوں تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ بالخصوص باپ کو اپنے بچوں کے متعلق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ماں کو اپنے بچوں کے متعلق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، برادری کے سرداروں کو اپنی برادری کے متعلق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کمیونٹی کے بڑوں کو کمیونٹی کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی فیصلہ لے رہا ہوتا ہے، اور فیصلہ کرنے کے انداز میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات و احکامات اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو کیسے مد نظر رکھنا ہے، ہم سیدنا قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ سیرت سے سیکھنے کی کوشش کریں. میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ چند معروضات کو سماعت فرمائیں گے تو اللہ نے چاہا تو دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے. چنانچہ قاضی صاحب کا پہلا فیصلہ، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کیجئے گا. پہلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں، کنگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں. گھوڑی والا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا. آپ دیکھیے کہ یہ دور کیسا دور تھا کہ جہاں خلیفہ وقت کچہرے میں کھڑا ہو کر مدعی بن کر قاضی سے فیصلہ لینے کی کیفیت اختیار کرتا تھا، اور اپنے خلاف فیصلہ کرنے والے کو پروموٹ کیا جاتا تھا نہ کہ ڈیموٹ کیا جاتا تھا. اپنے خلاف فیصلہ کرنے والے چونکہ حق پر فیصلہ تھا، اپنے خلاف فیصلہ کرنے والے کو پروموشن دیا جاتا تھا، اس کے عہدے کو بڑھا دیا جاتا تھا، اس سے راضی ہوا جاتا تھا، نہ کہ میرے مطلب میرے مفاد پر اگر غضن پڑتی ہو تو ایک شریف آدمی کو ہٹا دیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا واقعہ اور تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی پسندیدہ اور قیمتی زرہ. زرہ یہ ایک لباس ہوتا ہے جو جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے. جنگ کے زمانے میں یہ آئرن کا، لوہے کا بنا ہوا گویا کے لباس ہوتا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا اکثر حصہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنگوں والی کیفیتوں میں رہا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو اسلام کے لیے جنگوں کا معاملہ رہا. اصحاب کی جب کیفیات تشریف لائیں تو اس وقت بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ آپ کی تلوار کبھی بھی نیام میں نہ رہی. اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عز و جل کی خاطر آپ ہمیشہ میدان میں کھڑے رہے. اور آپ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس وقت کے جو جنگ کے جو سامان ہوا کرتا تھا، جو ایک آرمی کے فرد کے لیے جو چیزیں ضروری ہوا کرتی تھی، جو ویپنز ہوا کرتے تھے، وہ آپ کی پسندیدہ چیزیں ہوا کرتی تھی. تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ جو تھی وہ گم ہو گئی. تھوڑے ہی عرصے بعد آپ نے ایک ذمی شخص اس کو دیکھا کہ وہ زرہ کوفے کے بازار میں بیچ رہا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، ارے یہ زرہ تو میری ہے، ایک رات دوران سفر راستے میں اونٹ پر سے گر گئی تھی. ذمی نے کہا، امیر المومنین یہ میری زرہ ہے اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ زرہ تو میری ہے، نہ تو میں نے کسی کے ہاتھ بیچی ہے اور نہ ہی کسی کو تحفے میں دی ہے. ذمی نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمان قاضی جو فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے. مولا کائنات نے فرمایا، آپ درست کہتے ہیں، چلیے ابھی قاضی کے پاس چلتے ہیں. دونوں قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عدالت میں جا کھڑے ہوئے. قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، میں نے اپنی یہ زرہ اس شخص کے پاس پائی ہے جو مجھ سے فلاں رات فلاں جگہ سفر کے دوران گر گئی تھی، اور اس شخص نے نہ تو یہ زرہ کسی سے خریدی ہے اور نہ ہی اس کے پاس
کسی کی طرف سے ہدیہ آئی ہے، لہٰذا یہ زرا مجھے واپس دلا دی جائے۔ قاضی شرح نے ذمی سے کہا، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ زرا میری ہے چونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اور میں امیر المومنین پر کسی قسم کا کوئی الزام بھی نہیں لگانا چاہتا۔ قاضی شرح نے مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، حق علی کے ساتھ ہے، چونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق پر ہے۔ قاضی شرح رحمت اللہ علیہ خوب جانتے تھے، قربان جائیے۔ اصل میں یہ معاملہ کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں آگے پیش کرتا ہوں۔ قاضی شرح نے کہا کہ یا سیدی، آپ کے سچا ہونے میں تو کوئی شک نہیں، یہ زرا بلا شبہ آپ کی ہے، لیکن چونکہ اس وقت مقدمہ عدالت میں ہے اور اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو 2 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ہاں، میرا غلام کمبر اور میرے بیٹے حسن میرے حق میں گواہی دیں گے۔ قاضی شرح نے کہا، یا امیر المومنین، یہ آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی بابا کے حق میں قابل قبول نہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ایک جنتی آدمی کی شہادت قبول نہیں؟ کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پاک نہیں سنا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ قاضی شرح نے کہا، امیر المومنین، یہ درست ہے، میرے آقا و مولا کا فرمان حق، حق اور حق ہے، لیکن انہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا یہ بھی تو حکم ہے کہ میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ لوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، توجہ کیجیے گا کہ سنو، یہ زرا اپنے قبضے میں ہی رکھو، چونکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ذمی نے کیا کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ ذمی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ذرہ آپ ہی کی ہے۔ پھر وہ تعجب سے کہنے لگا کہ اے اللہ، اسلام میں انصاف کا معیار کتنا اونچا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اسلام میں انصاف کا معیار کتنا اونچا ہے۔ آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کروانے کے لیے پیش ہوا اور قاضی نے سماعت کے بعد فیصلہ امیر المومنین کے خلاف میرے حق میں دے دیا۔ خدا کی قسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دین جو اس قسم کے فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ برحق ہے، اور میں آج اس سے متاثر ہو کر عدالت کے سامنے سچے دل سے ایمان لاتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہوتا ہوں۔ اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس عدالت میں اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، جناب قاضی صاحب، میں صدق دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ زرہ امیر المومنین مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میں ایک رات اس لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یہ زرہ ان کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے خاموشی سے اٹھا لیا تھا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بیان سن کر ارشاد فرمایا، چونکہ اب تو مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا یہ زرہ میں نے تجھے تحفے میں دی اور اس کے ساتھ ہی یہ عمدہ گھوڑی بھی تجھے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد کچھ عرصہ زیادہ نہ گزرا تھا کہ یہ شخص جنگ نہروان میں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں خوارج کے ساتھ لڑائی کرتا ہوا شہید ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اے میرے میٹھے میٹھے معزز اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا اسلام کا خوبصورت عدالتی نظام، یہ تھا عدل و انصاف اسلام، کہ جہاں چیف جسٹس جو کہ ماتحت ہے امیر المومنین کا، مگر جب معاملہ آتا ہے تو کس طرح سے مکالمہ ہوتا ہے، کس طرح سے بات چیت ہوتی ہے، کس طرح سے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مبارک فرمان کو نافذ کیا جاتا ہے، کس طرح سے حق بات کے تعلق سے حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات جیسی ہستی، حسن پاک جیسے گواہ، اللہ اکبر کبیرہ، قاضی شریح جیسا قاضی، یہ ہے اسلام کا اصل عدالتوں کا نظام۔ کسی کی جھوٹی گواہی دینے والے تجھے اپنے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے، اے جھوٹ بول کر اپنا مقدمہ لڑنے والے تجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اے جھوٹ کی وکالت کرنے والے کتنے دن تو پیسہ لے کر کھائے گا، کتنے دن تو غریب کی، مسکین کی، یتیم کی آہیں لے گا، کتنی دن تو مظلوم کی آہیں لے کر اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرے گا، اپنے لیے بنگلے بنائے گا، گاڑیاں بنائے گا، جائیدادیں بنائے گا، ملکیتیں بنائے گا، زمینیں خریدے گا، اپنے بچوں کے لیے جناب والا ان کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے تراکیب بنائے گا، اپنے آپ کو پینٹ کوٹ ہیڈ ٹائی میں مزین کر کے کتنے دن تک تو جیے گا؟ وہ قبر کی تنگو تاریک گھاٹی تجھے یاد نہیں آتی کہ تو نہ جانے کتنوں کو خود چھوڑ کر آیا ہوگا؟ اس میں نہ بیڈ ہے، اس میں نہ تکیہ ہے، اس میں نہ چادر ہے، اس میں نہ کمبل ہے، اس میں نہ اے سی ہے، اس میں نہ گیزر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے اس میں تیرے اعمال ہوں گے، اور اعمال صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق پاک پروردگار عز و جل جب اس کا میزان ہوگا تو پھر تو بھی حیران ہوگا۔ آج جو تو حیوان بن کر لوگوں کو نوچ رہا ہے، دبوچ رہا ہے، کھوس رہا ہے، تو ان پر ظلم و تشدد کی بارش کر رہا ہے، وہ دن قریب ہے کہ اس مالک کے حضور تجھے حاضر ہونا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و اصحاب کے صدقے ہمارے حال پر رحم کرے۔ کسی مظلوم کو نہ تڑپائیے، کسی مظلوم کا امتحان نہ لیجیے، اس کے حق کو غصب نہ کیجیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دینی ہے۔ یہ قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک تذکرہ اپنے اندر بہت سارے مدنی پھول لیے ہوئے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی برکات سے حصہ حاصل کریں۔ اور بالخصوص میں ریکویسٹ کروں گا عدالتی طبقے سے وابستہ ریسپیکٹیبلز کو، جی ہاں، کہ براہ کرم قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک تذکرے کو پڑھیے، سیرت اسلامی کے اس بہترین خوبصورت جوان کے تذکرے کو پڑھیے۔ یہ کیسا انداز اختیار کرتے تھے کہ ایک موقع پر کیا ہوا، اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے، قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک بیٹا آیا اور اس نے آ کر عرض کی، بابا جان میرا اپنے ایک دوست کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری حمایت کر دیں، مجھے بتا دیں کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میں یہ فیصلہ عدالت میں لاتا ہی نہیں، اور غلطی پر نہیں ہوں تو لے کر آتے ہیں جناب، دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ان کی غلطی ہے تو ان کو عدالت میں لے آؤں تاکہ ان کو بھی اس کی غلطی کا احساس ہو۔ قاضی شریح نے اپنے گھر میں دسترخوان پر اس کی تفصیلات جب بیٹے سے سنی تو ارشاد فرمائے، بیٹے ان کو عدالت میں لے آؤ۔ وہ خوشی خوشی ان کے پاس گیا اور انہیں عدالت میں چلنے کا کہا۔ وہ عدالت میں پیشی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے تو انہوں نے مقدمہ سننے کے بعد اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ وہ لوگ خوش و خرم لوٹے
اور بیٹا افسردہ اور شرمندہ منہ لٹکائے عدالت سے باہر آ گیا۔ باپ کا فیصلہ بیٹے کے خلاف، یہ ہے عدل و انصاف کی روشن مثال۔ جب قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کا بیٹا گھر پہنچے تو بیٹے نے باپ سے کہا، بابا جان آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، اگر میں نے آپ سے مشورہ نہ لیا ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، مگر میں نے تو ان کو عدالت میں لانے سے پہلے گھر پر آپ سے بات کر لی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ میں نے آپ سے مشورہ لے کر عدالت کا رخ کیا اور آپ نے میرے ہی خلاف فیصلہ صادر کر کے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ قاضی شریح نے کیا فرمایا، توجہ کیجیے گا۔ آج اقربا پروری کا دور ہے، ساڈا بندہ ہے، ہمارا آدمی ہے، اساں جو مانو ہاں، اس کو کچھ نہیں کہنا، ارے بھائی میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں، خیال کر لینا ذرا، ہم یہ صدائیں لگاتے ہیں اور وہ بھی کہتا ہے جی سر جی سر جی سر، بس آپ نے کہہ دیا، بس قبلہ آپ کا کہنا بہت ہے، حضرت آپ نے کہہ دیا، آپ کا فون آ گیا، بس بھائی بڑی پرچی آ گئی ہے۔ قربان جائیے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ پر کہ اپنے سگے بیٹے کے متعلق حق پر ہونے کی ترکیب، قربان جائیے۔ قاضی شریح نے کہا، بیٹا دنیا بھر کے لوگوں سے تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، انڈرسٹوڈ، سگا بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، دنیا بھر کے لوگوں میں سے تو مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کی محبت میرے دل میں تیرے پیار سے بھی غالب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اقربا پروری، آج اگر ہمارا کوئی بندہ کوئی قصور کر دے، ہم ہی کوئی جرم و قصور کر دیں، تو اپنی تو تھانے سے لے کر اور اوپر تک بڑی اپروچ ہے جناب، ہر کوئی بندہ اپنے کو جانتا ہے، ایک سفارشی فون جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر قربان جاؤں، سگا بیٹا ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، مگر حق بات اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی اطاعت، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کس قدر قاضی شریح کی رگو پے میں سمائی ہوئی تھی کہ لفظ کیا ہے، تاریخی جملے ہیں۔ فرمایا بیٹا دنیا بھر کے لوگوں سے تو مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کی محبت میرے دل میں تیرے پیار سے بھی زیادہ غالب ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں تجھے مشورہ کے وقت بتا دیتا کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو تو ان سے صلح کر لیتا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ صلح کر کے نقصان اٹھاتے، ان کو زیادہ پیسے ادا کرنے پڑتے اور اپنے حق سے محروم رہ جاتے۔ اس لیے میں نے تجھے کہا کہ انہیں عدالت میں لیا تاکہ عدل و انصاف سے ان کا حق انہیں پورا پورا مل جائے۔ آپ اندازہ فرمائیے کس قدر عدل، کس قدر انصاف اور کس قدر حق کا چرچا ہے۔ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہمارے حال پر رحم کرے۔ ایک مرتبہ قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے لڑکے نے ایک شخص کی ضمانت دی، توجہ کیجیے گا، اندازہ کیجیے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شخص اتنے دنوں کے بعد عدالت میں حاضر نہ ہوا تو میں ضامن ہوں، جو منظور کر لی گئی، اور وہ شخص بر وقت عدالت میں حاضر ہونے کی بجائے بھاگ گیا۔ قاضی شریح نے اپنے لڑکے کو اس بھاگے ہوئے شخص کے بدلے میں گرفتار کر لیا اور پھر جیل میں ہر روز خود کھانا پہنچایا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کی محبت، کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں قاضی شریح کی عدالتی نظام کے صدقے سے ہمارے وطن کی کیفیتوں کو وہ صورت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہر ایک کو مظلوم کی مظلومیت پر رحم کھانے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قاضی شریح کی مبارک سیرت سے برکتیں حاصل کر سکیں۔